requested to speak in English, thereafter in Urdu, for the benefit of those who may not be able to understand in Urdu. The only problem that I normally face is that I cannot just translate what I have said in Urdu or English into another language, because mashallah, there are people here who are bilingual, and it will be a repetition if I said something in English and I just translated what I said into Urdu. So you can realize that it is a meaning which has got some implication, in a sense that it is not for a zakir to prepare for only 12 majalis, but to prepare for 24. And inshallah ta'ala, with the help of Allah subhanahu wa ta'ala, and of course with the incessant help from Hazrat Hujjat salamullah alayhi, I will be trying to convey the message of Ahlul Bayt salamullah alayhi majma'in in these 12 nights. And I only hope that Allah subhanahu wa ta'ala blesses our efforts with acceptance. Tonight I want to just begin as an introductory speech to what I will say inshallah ta'ala in later nights, both in Urdu and in English. Tonight, as you all know, is already the first night of Muharram, as it has been declared now. The moon was sighted. And from tonight we have Janab Fatima Zahra salamullah alayha as our guest. Wherever we will assemble for majlis, she will be there. She is here. And when the ladies will assemble tomorrow, she'll be there. And not only here, but everywhere, wherever Imam Hussain al-Islam's name will be mentioned. But as we all know, the aim of this particular sacrifice which took place in Karbala is deeper. And Imam Hussain al-Islam himself, in his 4 main speeches on the day of Ashura, very clearly told the crowd that the sacrifice, that the blood which was being spilled on that particular day, not only his own but of his dear ones, was all in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. It had a particular purpose. We will be trying to discuss that purpose in the light of what they have taught us and in the light of what our ulama have taught us about Karbala. Remember, this ayah says, there isn't any doubt that in the personality of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, there has been an example for you. Uswatun hasana, a beautiful example, an ideal. Of course, the ayah finishes with لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. The ideal is for those who hope in Allah and hope in the day of judgment and remember Him as often as they should. But I'll keep that second part of the ayah for the later discussion. The ideal for a Muslim, and there isn't any life which is worth living if there is no ideal. An ideal for a Muslim, as declared by Allah subhanahu wa ta'ala, is the Prophet himself. Uswatun hasanah, a beautiful, splendid example. And before we discuss as to what sort of example he was, we have to take some points into consideration which may be slightly dry, but it is something which our intellectuals must understand. You see, the intelligent crowd, especially those educated, they must be, Karl Marx said, that religion is an opium. It came to send the oppressed people into a lull,
and allow the aristocrats and bourgeois to prosper. Exactly opposed to this is what Nietzsche said as a philosopher, that actually the poor people have no right to exist on earth. They concocted a religion so that they could face the rich people. Opposed too. So much so that Nietzsche as a philosopher has said that the poor have no right to even exist on earth. And all the moral ethics like justice, being humble, being polite, being loving are nothing but slave morality. It's a fact in life. This is history of the political thinking today. Therefore the prophets, if they came for the aristocrats, they are for the rich and the noble. If they came for the proletariat, then they are for the oppressed, to rise against them. In all the three circumstances, the prophets have been put in a different perspective altogether. There is only one group which is called Islamic viewpoint or Islamic worldview, which says that the message given to the prophets was not for the here and after only. It was not for the aristocrats, nor was it for the oppressed. It is a positive worldview with a message all-encompassing, and therefore it is preaching happiness on earth conjoined with happiness hereinafter. And that is why Allah says, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. A man comes to the Prophet. He says, Ya Muhammad, I am not a very learned man. And I hear that you have come with a message. May I know it in brief? Just do not philosophize. Do not try to explain it in the terms which I would not comprehend. You just tell me what have you come with in very simple words. I am a layman. And the Prophet said, I will tell you. It is your duty to Allah and duty to His creation. That's why. I have come with a message. Duty to Allah and duties to His creation, the people that He has created. If you can understand that one and be conscious of your duties to Allah, you have understood Islam. It takes quite a moment for a person to think and ponder over this all. But this is how the Prophet is today for us an ideal. What is the difference? The difference is, my friends, and think over this, that these people who have construed prophethood as something restricted and confined, these people view this world as a book which has no beginning and which has no end. Have you sometimes gone to the second-hand bookshop? Have you seen a book which has no beginning and also no end? A book, torn book. The cover is not there and the closing chapter is also not there. You would not like to buy that book because you don't know how it has begun and you don't know where it will end. So there is a supposition that life might have begun with a big bang. And these days we are told by the Oxford University that it might end with a big crunch. That's all. It might. There is a supposition that it began with a big bang and it will end with a big crunch. We do not know what's going to happen and when. If you heard last night from your television set, you might have heard that at 12 o'clock midnight we were all supposed to set our clocks right by 1 second. That the earth has started moving slow by 1 second from last night. If you have heard that. From last night we were supposed to be gaining 1 second. And there will come a time, according to them, when we will gain hours. But that is of course long after we have gone. But in that case, the question is that there is a group which views this life and this world as a book which has no beginning and no end. Therefore, anyone who looks at human beings, at nature, at the trees, at the dust, at the light, at the moon, at the sun,
with a viewpoint that has no known beginning and no known end. His viewpoint is different. And there is a viewpoint which says all that exists belongs to him and shall return unto him. These two things are different. When you say inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, we are from him and we shall be returning unto him. It is not an ordinary assertion, although we are using only when we get bad news. When somebody dies, we say, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. We perhaps don't know even what we are saying. It just conveys one meaning of grief. But the actual meaning is that we assert again that we believe in an existence which has a beginning and which has an end. And the beginning is he, unto him we shall return. When you view life with some definite belief that there is a creator, unto him we shall return, then the whole viewpoint changes, my dear friends. And then the Prophet really becomes an ideal. He is not just a reformer. He is one who came to tell us from where we came and where are we going to. In between, that is what we are now calling it as life. We term it life. There, of course, we have so many things to consider, which I want to deal with as we go on one after the other. Some of the things might be very unsettling. You will have to, I will apologize in advance. Some of the things might not be very pleasant. It might not be very palatable. But I have to say, for my own self, and for the sake of conveying that message which belongs to Sayyid al-Shuhada sallallahu alayhi. There is a reformation. I always say, and I think it will be understood inshallah ta'ala, that Sayyid al-Shuhada gave his life in Karbala. Immediately as the incident took place, it assumed two aspects. It assumed two aspects. One, immediately for a thinking factor, the first aspect is why. And the second aspect is the effect. To celebrate and commemorate in the best possible manner is the effect of the event of Karbala. It is not an answer to why. The answer to why is to find out the purpose for which he went, for the purpose for which he came out. But to celebrate and to commemorate and even to weep and azar is the effect, because what has happened to the one who was the son or a grandson of an ideal, and the ideal of the Prophet continued in Ahlul Bayt, as I shall go on to prove, that there isn't anywhere else where the ideal of the Prophet continued and subsisted except in the household and in the inmates of the house of the Prophet, which of course goes on and on. Having understood this, now, when Yazid demanded bay'ah, when Yazid demanded oath of allegiance from Imam Hussein, and Walid was given an order that if he does not acquiesce, then send his head, kill him. And when Walid summoned Imam Hussein in the court, and he said, this is the letter that I have received, that Yazid demands your bay'at, your oath of allegiance. The answer which he gave, reported by the earliest historian, is something which we should try to understand. He said, Alam ta'lam ya Walid, don't you know, O Walid, Anna Ahlul Bayt, that we are Ahlul Bayt, Ahlul Baytin Nubuwa, wa Ma'danul Risala, wa Mukhtalaful Malaika. Do you know that? That we are the Ahlul Bayt of the Prophet. We are the root and the source of revelation. We belong to the household where the angels came
Mukhtalaful Malaika. Don't you know that? And Walid kept quiet, and then he said, Bina fatah Allah wa bina khatam. With us, the message of Allah began, and with us it shall end. And then he just looked at Imam Hussein Islam and said, but Hussein, what would you like to say? He said, Walid, mithli la yubayi'u mithlah. Man like Hussein does not swear oath of allegiance in the hands of Yazid, or man like him. Just as he was coming out, Marwan came there. We know that Marwan Ibn Hakam, of course, represented the interest of Banu Umayyah. As he saw Imam Hussein coming out, he said, Ya Hussein, may I give you some advice? Ma'al Sittain, quoting from Manaqib ibn Shahrasho and also from Maqtal ibn Abi Mikhnaf. Imam al-Islam said, what do you have to say? He said, I'm going to give you a piece of advice which will be useful to you in this world and also here and after. Who is giving advice to whom? Imam al-Islam said, say what you want to say. He said, I advise you to swear the oath of allegiance for Yazid. It will help you. You'll be a happy man. And the answer Sayyid al-Shuhada gave is, O Marwan, إذن على الإسلام السلام إذ قد بليت الأمة براع مثل يزيد. If this ummah is going to have a ruler or a leader like Yazid, then God may save this Islam. على الإسلام السلام. Remember one thing, Hussein is not doing it for the sake of happiness on earth. No. Or nor is he doing it for the sake of some kingdom. He is doing it to save, and to save for that purpose humanity and the message of Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Hussein Islam came out and he came to the grave of the Prophet. I say this because this is historical. What I have to read as Messiah, I will read inshallah. He came to the grave of the Prophet. Again, he stood up, he prayed 2 rakat namaz. After having prayed 2 rakat namaz, Imam Hussein Islam raised his hand and said, Allahumma shahad, oh Allah, be my witness. Inna hada qabru nabiyyika. This is the grave of your Prophet, Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi. His name is Muhammad. Wa ana ibnu binti nabiyyika, and I am the son of your Prophet's daughter. وَقَدْ حَضَرَنِي أَمْرٌ قَدْ عَلِمْتُ. Some new developments have taken place against me, and you know. Imam Hussein Islam says, and you know. And then he said, وَلَكِنْ يَا اللَّهِ إِنِّي أُحِبُّ الْمَعْرُوفَ وَأُنْكِرُ الْمُنْكَرَ. I love that which is good, and I hate that which is evil. And I'm going to rise for the sake of good, and to see that the forbidden evil is forsaken once and for all. This is what Imam Hussein Islam said even before he left Medina. Now, naturally, in the days that we are going to have after this, it will be my duty to see as to what are those lessons, one after the other. Some in English and some in Urdu, to explain, inshallah ta'ala, that message for which we have all gathered. And of course, we will be gathering in larger numbers as the nights proceed and wear on. Inshallah ta'ala, I hope to convey that message with your cooperation. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. And the members, public, are requested to come forward because gradually the crowd is on the increase. Thank you very much. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. खुदावंद करीम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, और हाँ,
جو اللہ کی نشانیوں کی عظمت کرتا ہے، وہ عظمت جو ہے وہ قلب اور دل کی تقوی کی نشانی ہے۔ کیونکہ عزا کی راتیں تو آنے والی ہیں، ابھی سے شیطان ذہنوں میں شروع کر دیتا ہے، اور یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی میرے دوستو، دنیا میں کوئی انسٹیٹیوشن کسی کمیونٹی میں آپ کو نہیں ملے گا کہ جہاں پر ادھر کسی ایک مہینے کا چاند دکھائی دے اور لوگ اس طرح سے جمع ہو جائیں اور کروڑوں روپے دنیا بھر میں، کروڑ، ایک دو کی بات نہیں، صرف ہیں لوگ دے رہے ہیں سید الشہداء کے نام پر۔ اور کوئی انسٹیٹیوشن ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں کہ جہاں پر ممبر پر بولنے والوں کی اتنی کثیر تعداد، اتنا گریٹ نمبر پیدا ہو سکے جو ہر ایک اپنے طریقے سے بولتا جائے اور حسین کا نام بلند کرے۔ نہیں ملے گا کہیں بھی۔ کوئی موعظہ کر کے بولتا ہے، کوئی فضائل بیان کر کے بولتا ہے، کوئی مذاہب کو کمپیئر کر کے بولتا ہے، کوئی عقائد کو سمجھا کے بولتا ہے، مگر حسین ابن علی کا میسج جو ہے وہ مسلسل پہنچ رہا ہے۔ ہمارے ہاں نیروبی میں ایک زمانے جو ہم وہاں رہتے تھے، ایسا ایک مرتبہ کہا گیا کہ بلی گراہم آنے والا ہے، جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، ایک ایونجلسٹ ہے، جب بولتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ جب بولتا ہے تو ایک پورا گروہ جو ہے وہ کرسچن بن جاتا ہے، اور جس اب ہم نے دیکھا نہیں مگر بہرحال وہ مشہور ہے، بلی گراہم۔ 6 مہینے پہلے سے جناب کم پونجی ایک جگہ تھی وہاں پر جناب وہ میدان ریزرو کیا گیا اور 6 مہینے پہلے سے ٹکٹ بیچنا شروع کیا۔ گھر گھر جا کر لوگوں سے کہا تم اپنی سیٹ ریزرو کراؤ کہ گراہم، بلی گراہم آ رہا ہے بھائی، کوئی معمولی آدمی نہیں ہے۔ اور جب کہ وہ آنے کے لیے تیار ہوا ہے تو کہتے ہیں کہ 1 لاکھ 1.5 لاکھ آدمی جمع ہو گیا۔ ایک ہنگامہ ہو گیا کینیا میں کہ جناب ولی گراہم کو سننے کے لیے 1.5 لاکھ آدمی جمع ہوا۔ تو کب ہوا جمع؟ 6 مہینے کی محنت کے بعد۔ ٹکٹ بیچے، کیا کیا ہوا، ٹیلی ویژن میں ہنگامہ ہوا، میڈیا میں آیا، ہر جگہ گھر گھر پہ پھر۔ چلیے میرے ساتھ پاکستان، چلیے میرے ساتھ ہندوستان، ارے سب چھوڑے یہیں آئیے۔ اور جن شیعوں کو ہم نے سال بھر کہیں نہیں دیکھا، ہم بغیر پوچھتے بھی ہیں کہ آپ کہاں زندہ رہتے ہیں؟ یہاں رہتے ہیں، ٹمبکٹو میں رہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں ہم یہیں رہتے ہیں، ملا صاحب آپ کب ہماری خبر رکھتے ہیں؟ کیسے ملاقات نہیں ہوتی؟ امام حسین علیہ السلام کے نام پر ابھی تو دن بڑھ رہے ہیں نا، آج تو پہلی شب ہے، عاشور ہوتے ہوتے چپے چپے میں گھر گھر میں یا حسین کہنے والے چلا ہو جائے اس ملک میں، جس کو ملک غیر اسلامی کہتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو خیر محرم تو اپنی جگہ پر ہے۔ ایک چٹھی آپ نے، ایک ٹیلی فون آپ نے کیا، حضور آج مجلس ہے اور دیکھیے لوگ چلے آ رہے ہیں۔ یہ ایک ہی انسٹیٹیوشن ہے جس کو انسٹیٹیوشن امام حسین علیہ السلام کا کہتے ہیں، ٹھیک۔ اب شیطان نے دیکھا کہ یہ تو معاملہ خراب ہو رہا ہے، کیونکہ ممبر پر جو بیٹھنے والا ہے وہ تو قیامت کے دن سب سے پہلے پکڑا جائے گا، سننے والے بعد میں پکڑے جائیں گے، پہلے تو پکڑا جائے گا یہ جو بیٹھتا ہے، اس لیے کہ اس کی ذمہ داری۔ جب اس کو پوچھا جائے گا کہ بتا، یعنی یہ حدیث ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، اور اس حدیث کے پڑھنے کے بعد میری آنکھوں سے ایک مرتبہ آنسو آ گئے کہ یا خدا تو ہی بچا کہ قیامت کے دن پورے صراط سے مومنین گروہ در گروہ پاس ہوں گے جنت میں داخل ہونے کے لیے، اور جہنم سے کسی کے رونے کی آواز جو آئے گی تو جو جا رہے ہوں گے جنت میں ایک دوسرے سے کہیں گے یہ آواز فیملیئر ہے، یہ جو رو رہا ہے، جو پکار رہا ہے، یہ آواز جانی پہچانی ہے۔ اس کے بعد معلوم ہوا کہ یہ وہ ہے جو وائز کرتا تھا، وہ اندر ہے اور ہم جا رہے ہیں اس کے موعظہ سن سن کر۔ تو ہمیں پہلے پکڑے گا خدا، ہم نے کہی دنیا کیا پکڑے گا؟
کس طرح سے پکڑے گا؟ کیسی گرفتاری ہوگی؟ پہلی گرفتاری ہوگی کہ میاں وہاں پر بیٹھ کر کہا کیا تم نے؟ کیا تم نے وہ کہا جو خدا کی خوشنودی کے لیے ہو، یا ایسی باتیں کی جو لوگوں کی خوشنودی کے ہو؟ سیدھی سی بات ہے۔ تو ممبر دو قسم کے ہیں، ایک لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اور ایک اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ شیطان پیچھے پڑا کہ یہ تو حقیقت ہے۔ ایک حسینی مجلس میں بیٹھنے والا، سچی بات کہتا ہوں، اگر کان دھرے کے سنتا ہے، اگر دل توجہ سے سنتا ہے تو بہت سی چیزیں حاصل کر لیتا ہے، زندگی بھر بھولتا نہیں۔ پھر پیغمبر کے متعلق، دین کے متعلق، عقیدے کے متعلق، اہل بیت کے متعلق، قرآن سے متعلق وہ ساری باتیں ذہن میں آ جاتی ہیں۔ یہ حقیقت ہے، یہ ان مجلسوں کا فیض ہے۔ اب اس کو کاؤنٹر ایکٹ کرنے کے لیے اب شروع ہو گیا کہ یہ عزاداری بدعت ہے، یہ انوویشن ہے۔ یہ کیا ہے؟ بس خدا کا نام لو، خدا خدا بس خدا، یعنی مسلمانوں کو موحد بنا رہے ہیں۔ خود مسلمان تو موحد ہے، توحید، اب مسلمانوں کو توحید کا درس سکھایا جا رہا ہے۔ میرے دوستو، اب اہل بیت کا نام لینا، اب ان مصیبتوں کو یاد کر کے تو آنسو بہانا، ارے یہ تو خیر اپنی جگہ پر ہے، ارے پیغمبر اکرم کا نام لے کر سلام پڑھنے کو بھی بدعت کر دیا۔ کیا بات ہے! اگر کبھی آپ کو ٹائم ملے تو لارنس آف عربیہ کی 7 پلرز آف وزڈم ضرور پڑھیں۔ ضرور پڑھیں۔ فلم دیکھنے کی بات اور ہے، اس کی فلم بھی ہے بھائی۔ اور چونکہ انٹلیکچوئل ایکسرسائز میں دیکھنے سے زیادہ لوگ شوق رکھتے ہیں، پڑھنے کا شوق کم۔ پڑھتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں ریڈنگ بٹوین دی لائنز، بین السطور پڑھنا۔ بات یہ اس میں صاف ہے، اگر آپ پڑھیں تو، کہ دنیا میں ایک ہی پرسنالٹی تھی، ایک ہی چیز تھی جس پر تمام مسلمان متحد ہیں، تمام مسلمان بلا تفریق مذہب، without any difference of denominations، ایک ہی چیز پر سب کے سب متحد ہیں، یعنی سنی ہوں، شیعہ ہوں، یہ اور اپنے فروع میں شاید اختلاف رکھتے ہوں۔ ایک نماز ہاتھ کی کھول کے پڑھتا ہے، ایک نماز ہاتھ باندھ کے پڑھتا ہے، اس کا طریقہ، ایک وضو یوں کرتا ہے تو ایک وضو اس طرح کرتا ہے۔ یہ فروع میں اختلاف، مگر ذات الہی میں اختلاف نہیں ہے، خدا ایک ہے اختلاف نہیں ہے، نبوت میں اختلاف نہیں، اور اسلامیوں میں اگر کسی پر اتفاق ہے تو وہ محمد مصطفیٰ کی پرسنالٹی ہے، ٹھیک ہے؟ اس پہ تو کسی کو، علامہ اقبال نے کہا تھا کہ وفاتون محمد سے تو ہم تیرے ہیں، اللہ نے کہا تھا یہ مسلمان سے کہ وفاتون محمد سے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں، اقبال نے کہا تھا۔ تو اب کوشش یہ کی گئی کہ مسلمان کو کبھی ہٹایا نہیں جاتا اپنے موقف پر، سوائے یہ کہ محمد کی ذات کو نکال کے مسلمان کو یہ سمجھاؤ کہ اللہ اللہ ایک بس، محمد بھی نہیں۔ جو لوگ حج کو آج کل جا رہے ہیں وہ ذرا نہیں سمجھ سکتے، ہم جس سال گئے تھے اور ہم سے پہلے جانے والے بتا سکتے ہیں کہ ہر جگہ پر اللہ محمد، اللہ محمد، اللہ محمد کا نام ہوا کرتا تھا، جہاں جہاں محمد کا نام تھا نکال کے صرف اللہ کا نام رکھ دیا گیا۔ دیکھیے گا، دنیا کو سمجھانے کے لیے ہم خالص توحید ماننے والے ہیں۔ اور جس سال میں حج کو جا رہا تھا 1963، جس سیٹ پہ میں بیٹھا تھا اس سیٹ کے آگے 2 آدمی بیٹھے تھے اہل سنت والجماعت کے علماء، لامو کے، جو جانتے ہیں ممباسا لامو کے، بالکل یعنی بزرگ علماء۔ ایک نے دوسرے سے کہا کہ میاں بتائیے جا رہے ہیں آپ، پہلے کہاں جائیں گے، مکہ یا مدینہ؟ تو ایک نے کہا میں پہلے مکہ جاؤں گا۔ اس نے کہا اللہ بڑا ہے بھائی، پہلے اللہ کے گھر جائیں گے، آپ؟ میں تو پروگرام مدینہ کا کیا، میں پہلے مدینہ جاؤں گا۔ اس نے کہا ٹائم بہت ہے، تو اس نے کہا مگر اللہ کے ہاں پہلے جائے۔ جواب سنیے گا، اس نے کہا کون انکار کرتا ہے کہ اللہ بڑا ہے، مگر سکھایا کس نے مجھ کو کہ اللہ بڑا ہے؟ تو جس نے مجھے شرک کے اندھیرے سے نکالا، جس نے مجھے
کفر کی ظلمت سے نکالا اور مجھے اسلام سے روشناس کیا اور اللہ کی الوہیت سمجھائی اور وحدانیت سمجھائی، پہلے اس کی چوکھٹ پہ جا کے کہوں تھینک یو، میں آ گیا ہوں، سلام ہو تجھ پر، تو نہ ہوتا تو میں آج مشرک و کافر ہوتا، اب اس کے بعد میں خدا کے پاس جاؤں تو اس میں کیا برا ہے؟ اب بات کیا ہے؟ جب رسول عرب پر اتنا ہے اہل بیت کے اوپر تو اس سے زیادہ حملہ کرتے۔ اللہ فرماتا ہے ذالک ومن یعظم شعائر اللہ، جو اللہ کی نشانیوں کی حرمت کرتا ہو۔ دیکھیے اگر ایک عالم دین یہاں آئے اور اگر مجھ میں اخلاق ہے، اخلاق نہیں ہے تو سوال حیوان، اگر انسانیت ہے تو کیا فریضہ بنتا ہے؟ کھڑے ہو جائیں، عالم دین ہے، احترام عزت، کھڑے ہو آئیے بیٹھے، عزت اور احترام ہے کس چیز کی؟ علم کی بات، علم کی محبت ہو گئی ان سے، ایک دن وہ نہیں آئے، ان کا بیٹا چلا رہا ہے، والد بیٹا، اب بیٹے کو نے دیکھا تو میں پھر کھڑا ہو گیا کہ آپ نے کہا یہ تو نے کہا نہیں، اس عالم کا بیٹا ہے جس کا میں احترام، یہ بھی ہوتا ہے دنیا نہیں، یہ تو خیر لڑکا، ایک دن ایک پوسٹ مین آ گیا خط لے کر، اور ان کا خط جس عالم کی میں خط جو آیا تو میں کھڑا ہو گیا اور میں نے آنکھوں پر رکھا، آپ نے کہا کیا ہے؟ میں نے کہا ان کا خط ہے جو اتنے محترم، بس سوچنے والے ذرا سوچ لیجیے، لڑکا جو آیا تو اس کا ریلیشن پھر بھی عالم سے نزدیک ہے، اس کا بیٹا ہے، ان کا بیٹا، لیکن خط جو آیا ہے اس کا ریلیشن عالم سے دور تر ہے، اور جتنا دور ڈسٹنس، جتنی ریلیشن شپ دور کی ہو، اگر اس کی عزت کی جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کا احترام ہے اس کی عزت بہت زیادہ ہے نظروں میں۔ دوستو جتنا دور چلا جائے معاملہ اتنی ہی عزت کا مطلب کچھ زیادہ ہی ہے۔ اب آپ بتائیں، خداوند کریم فرماتا ہے صفا میرا شعائر میں سے ہے، مروہ شعائر اللہ میں سے ہے، ٹھیک ہے، کعبہ شعائر اللہ میں سے، حجر اسود شعائر اللہ میں سے، یہ سب کچھ مانا، مگر میں اپنے ناخن کو کاٹتا ہوں، تکسیر جسے کہتے ہیں، تکسیر، ناخن کاٹتا ہوں، گندے میلے کچیلے، اللہ کہتا ہے یہ بھی شعائر اللہ، یہ بھی حرمت اللہ، اپنے بال کاٹتا ہوں، یہ بھی حرمت اللہ۔ حد ہو گئی، وہ اونٹ جو قربانی کے لیے آئے، خدا قرآن میں فرماتا ہے وَالْبُدْنَ لَكُمْ شَعَائِرُ اللَّهِ، یہ اونٹ جو قربانی کے لیے آئے یہ بھی شعائر اللہ ہے۔ بس جو بھی اللہ یاد دلائے، جو بھی اللہ تک لے جائے، چاہے وہ ایک جانور کیوں نہ ہو جو حج کے لیے آیا ہو، وہ بھی شعائر اللہ ہے۔ یہ سب کی حرمت قرآن مجید کہے واجب ہے، اور اہل بیت کا تذکرہ کرنا حرام۔ یہ جو علم باندھا ہے ادھر، یہ جو ذریعہ رکھی ہے ادھر، یہ جو کالے کپڑے میں نے اور آپ نے پہنے ہیں، یہ جو آنکھوں سے آنسو بہانے کے لیے ہم جمع ہیں، اس میں کیا ہے؟ اس میں صرف ایک ہی سی بات ہے میرے دوستو، کہ وہ نسبت ہے جس نسبت کی عزت۔ جب آدم کا پتلا ہوا، اس کو ریپیٹ نہیں کرنا، سب جانتے، تو شیطان نے کہا میں سجدہ نہیں کروں، کیوں؟ اس نے کہا کہ یہ مٹی سے بنا ہے اور میں آگ۔ قرآن میں خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھ کو تو نے آگ سے پیدا کیا، اسے تو نے پیدا کیا ہے مٹی سے۔ بھولا کہاں؟ شیطان کوئی آرڈینری آدمی نہیں ہے، شیطان کوئی آرڈینری نہیں، بھولا یہاں میرے دوستو کہ فرشتوں کو کہا سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا، سجدہ خدا کا تھا، آدم کا نہیں تھا بھائی، حکم خدا کا تھا، قبلہ آدم بنے، جس طرح آج یہ قبلہ ہے، نماز پڑھیں گے قبلہ آدم بنے، سجدہ خدا کا
شیطان بیٹھا رہا. اس کو پوچھا خدا نے تو اللہ کہتا ہے کہ اس نے جواب میں یہ کہا. فرق کیا ہے میرے دوستو؟ فرق یہ ہے فرشتے دیکھتے تھے بنایا کس نے, اور شیطان دیکھتا تھا بنا کس سے. سمجھ رہے ہیں؟ اب جو یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ علم بنا ہے کپڑے سے وہ بات اور ہے. ہم دیکھتے ہیں نسبت کہاں ہے اس کی. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کپڑا ہے, یہ پنجہ ہے, یہ کیا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نسبت کہاں. ادھر اس کی نسبت فاطمہ زہرا سے ہوئی ہمارے لیے محترم, ادھر نسبت حسین ابن علی سے ہوئی ہمارے لیے محترم. اسی لیے میرے دوستو یہ حقیقت ہے, اس حقیقت کو کون سمجھائے؟ رحمانی نظر اور ہے, شیطانی نظر اور ہے. ہم اس بات کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ شاعر اللہ. جب امام کہہ کر مر گئے, ہم ابھی مدینہ منورہ پر بہت دنوں سے نہیں گئے, خدا ہم کریم نصیب کرے انشاءاللہ. جو گئے ہیں وہ بار بار جائیں گے, جو نہیں گئے انشاءاللہ جائیں. ادھر پیغمبر کے حرم کے قریب پہنچو, کہیں گے زری کو مت چھوؤ, کہیں گے نہیں زری کو مت چھوؤ. مات محمد ولم یبق الا الحدید, محمد مر گئے اب تو کچھ نہیں ہے سوائے لوہے. اور اللہ اکبر, ابھی ابھی جو آفیشیل رپورٹ چھپی ہے اس کو پڑھیے تو رونا آتا ہے. سعودی حکومت نے آفیشیل رپورٹ چھاپی ہے, اس میں لکھتے ہیں کہ قبر کے نیچے سورج ہے, کوئی پیغمبر کی لاش نہیں. یعنی رونا آتا ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. یعنی اتنے حد تک پیغمبر کی دشمنی, جس نبی نے کہا تھا کہ ہماری ہڈی اور ہمارا گوشت زمین کے لیے, زمین کی حشرات کے لیے حرام ہے, آج ایسی باتیں لکھ رہے ہیں. یہ آفیشیل رپورٹ مسلمانوں کو دیا جا رہا ہے. اب سنیے, جب امام حسن کی شہادت ہوئی, آپ لوگ جانتے ہیں, لاش کو لے کر امام حسین آئے پہلے مسجد رسول میں دفن کرنے کے لیے. یہ حقیقت ہے. اب یہ بات ہو رہی ہے کہ وہاں دفن نہ ہو سکے اس لیے کہ امام حسن نے پہلے سے وصیت میں کہا تھا کہ بھائی اگر مجھے یہاں دفن نہ ہونے دے تو لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, کوشش کرنا, ورنہ پھر مجھے بقیع میں دفن کرنا. اب وہاں پر لوگ آئے, ایک ہنگامہ ہوا, جو بھی ہوا, آواز بلند ہوئی, ہنگامہ ہوا, یعنی وہ پیغمبر کے قبر کے پاس. ادھر ہنگامہ ہوا, امام حسین نے یہ آیت پڑھی, سنیے گا, سورہ حجرات کی ہے. کہا لوگوں کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر اونچی نہ کرو. بس یہ پڑھنا تھا کہ جتنے بیٹھے تھے سبھی نے کہا صدق اللہ العظیم. حسین ہماری بھول ہو گئی, پیغمبر کی قبر تھی, ہاں پیغمبر نہیں بیٹھے تھے, سنیے گا, قبر تھی. اور حسین استدلال کر رہے ہیں کہ نبی کے سامنے اپنی آواز کو بلند نہ کرو, اور سارے مسلمانوں نے توبہ کیا. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ سارے مسلمانوں کو اس بات کا یقین تھا کہ یہ حکم گویا پیغمبر زندہ ہے. اور آج بھی کمال یہ ہے, جادو وہ ہے جو سر پہ چڑھ کے بولے. یعنی کبھی کبھی انسان سوچتا ہے, یعنی یہی جو کہتے ہیں کہ لم یبق الا الحدید, کچھ باقی نہیں رہا ہے سوائے لوہے کے. وہاں پر جائیے گا تو وہاں پر ایک بورڈ لگا ہوا ہے, ابھی بھی لگا ہے مدینہ منورہ میں, یا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اے ایمان لے آنے والوں جب یہاں آؤ تو اپنی آواز کو رسول اللہ کی آواز پر بلند نہ کرنا. کوئی ان سے پوچھے کہ یہاں کچھ باقی نہیں رہا تو آواز کیوں بلند نہ کریں, مگر آج بھی لکھا ہوا ہے وہاں پر کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. یہ دنیا سے ہٹ گئے ہیں, یہ ظاہری دنیا میں نہیں ہیں, مگر آج بھی اپنی آواز بلند نہ کرو. خبردار ادب سے آؤ, اخلاق کے ساتھ آؤ کہ رسول اللہ قبر. یہی وہ باتیں تھیں جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ یاد رکھیں. بس مختصر, جب یہ ہاتھ اٹھتا ہے
سینے پہ آتا ہے. لوگ اس کو سمجھ نہیں سکتے, سمجھتے ہیں کہ شاید پیسے دیتے ہیں. بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کتنا پیسے دیتے ہیں سینہ زنی کے. یہ ہم نے کانوں سے سنا ہے, اس لیے یہ سب پیڈ ہیں. کیا یا یہ سمجھتے ہیں کہ نامعلوم کیوں بیوقوفی کرتے ہیں. ارے کیا ہے وہ وقت نہیں بھولتا مجھے جب کہ انقلاب ایران کے سال ہی میں, اسی سال میں عاشور کا زمانہ ہے. اب وہ نکلے اہل بیت کے ماننے والے, کفن پہنے ہوئے سرخ, راستے میں جلوس نکلا سینہ زن. وہاں امریکہ کا پریزیڈنٹ جو ہے وہ اپنے ٹی وی پہ دیکھ رہا ہے کہ کیا ہے, اتنے لوگ خون خون خون. اس کو نہیں خبر کہ یہ شبیہ ہے اور یہ سینہ زنی. تو اس نے اپنے وہ مڈل ایسٹ کے ایڈوائزر جو ہوتے ہیں ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے بھائی, خیریت ہے؟ خمینی کے ساتھ ایک نیا ہنگامہ. انہوں نے کہا نہیں, یہ بات یہ ہے کہ they are commemorating a tragedy. The grandson of the prophet was killed. تو وہ سمجھا کہ ابھی پرسوں ہوا ہوگا. تو اس نے پوچھا oh very sad, when did it happen? انہوں نے کہا 14 centuries ago. ان کا what 14 صدیاں پہلے. کہا تو سنیے گا جو اس کا بیان ہے. اس کا بیان یہ تھا کہ جس قوم و ملت میں 14 صدیوں کے بعد بھی ایک پاک خون زندہ ہو, وہ قوم ہمیشہ زندہ رہتی. یہ اس نے کہا. جس کی تاریخ فرسودہ نہیں ہے, جس کی ہسٹری کے روٹس جو ہیں وہ مردہ نہیں. اور میں اپنی بات کر رہا ہوں چونکہ ہم اہل البیت علیہ السلام کے ماننے والے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ ہسٹری کے روٹس ہمارے جو ہیں وہ کربلا میں ہیں, جہاں شہادت ابھی تک زندہ ہے, جہاں حسین بن علی کا خون مقدس ابھی تک زندہ ہے. اور یہ وہ قوم ہے کہ جس کا مستقبل اور فیوچر بھی زندہ ہے. جس قوم کا فیوچر زندہ اس طرح سے ہے کہ ایک آنے والا انتظار حکم خدا میں ہے. جب اللہ کا حکم ہو تو آئے. بھائی جس کا پاسٹ زندہ ہو اور جس کا فیوچر زندہ ہو, وہ قوم کیسے مردہ ہو؟ سوچا آپ بھی کبھی؟ یہ ہے کربلا. جب ہاتھ بلند ہو اور سینے پہ آئے اور کہے یا حسین, زلزلہ آ جائے زمین میں اور دلوں کے اندر ایک مرتبہ انقلاب پیدا ہو جائے. ایک قوم ہے کہ جو حق و حقانیت کے نام پر سینہ زن. بس دوستوں میں ابھی ختم کرنا چاہتا ہوں. دل چاہتا ہے کہ میں بیان کرتا جاؤں, جلتا ہے دل میرا. میرا بھائی ابھی تک حسین ابن علی کی قربانی کی قدر و منزلت نہ سمجھ سکا. یہ کوئی ریچول ہے, یہ کوئی سیریمنی ہے صرف, یا اس میں کوئی میسج؟ دیکھیے ہنسی کا رونا, یعنی ہنس ہنس کے رونا ہے. جب آدمی بہت ہنستا ہے تو خوشی کا رونا. ابھی معلوم ہوا ایک لڑکا میرا جو سال سے گم ہے, خوشی کے مارے رو پڑوں گا. سیدھی سی بات. کوئی دوست آ رہا ہے کتنے سالوں کے بعد, رو پڑوں گا. ٹیلی گرام آیا کہ لوٹری لگی ہے تو 2 میں سے 1 ہو گیا, رو پڑوں گا, دیوانہ بن جاؤں گا. 2 میں سے 1 رقم پر حساب ہے سر, کتنی رقم کا لگا ہوتا ہے. اینگزائٹی کا رونا, غم کا بھی رونا. مگر ایک رونا میں بتاتا ہوں جو قرآن مجید کے سوا کم از کم اس بندے عاجز و ناقص نے کہیں نہیں دیکھا سوائے قرآن مجید. یعنی یہ خوشی کا رونا نہیں تھا, یہ غم کا رونا نہیں تھا, یہ وہ رونا ہے جس کو میں پیش کر رہا ہوں. جب ایتھیوپیا میں پیغمبر اکرم کے حکم سے ایبیسینیا میں ہجرت کے لیے لوگ گئے تھے, پہلی ہجرت, فرسٹ مائگریشن, جب اس کنگ کو معلوم ہوا کہ ایک نبی ہے جس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم,
اس نے پھر ڈیلیگیشن بھیجا کہ جا کے سنو، ان سے سنو اور ان سے کہو کہ تمہارے سامنے خود قرآن پڑھے۔ چنانچہ وہ جب آئے ہیں اور رسول اللہ سے ملاقات ہوئی ہے، پوچھ کیا ہے، کون آئے؟ رہبانی جی، یعنی پادری سے کہیے، پریسٹس کہیے، کرسچنز، ایبیسینینز، کہنے لگے تمہارے جعفر طیار اور فلاں سب وہاں ہیں، ہم کو کمیشن کیا گیا ہے کہ ہم خود سنیں کہ آپ کوئی قرآن کی آیت پڑھیں، ہم سنیں کہ آپ کے پاس کیا میسج ہے۔ چنانچہ پیغمبر نے وہ قرآن کی کچھ آیتیں سنائیں، یہ لوگ سنتے رہے۔ قرآن یہ کہتا ہے، حدیث قرآن ہے، یہ حدیث نہیں، ہسٹری کی بات نہیں کہ آپ کل پوچھے کہاں سے لائے۔ قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ سنا اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ 7ویں پارے کی پہلی آیت ہے، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ۔ جب انہوں نے سنا، وہ آیتیں سنی جو رسول پر نازل کی گئی ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ مما عرفوا من الحق، اس لیے لوگوں نے کہ حق کو پہچانا۔ تو خوشی کے مارے، غم کے مارے، دکھ کے مارے اور کہیں پر سرپرائز اور تعجب کے مارے رونا اور چیز ہے، حق کو پہچان کے رونا اور چیز ہے۔ میرے دوستو، جب کربلا کے واقعے کو سنتے ہیں، حق کو حقانیت جب بے نقاب ہو جائے اور باطل ایک مرتبہ ہمارے سامنے آ جائے کہ یہ ہے باطل اور یہ ہے حق، تو اس حق کی پہچان میں ایک مرتبہ آنکھوں سے آنسو آ جانا، اس کا نام ہے گریا۔ یعنی جب دیکھتے ہیں کہ صاحب حق کا سر نیزے پر ہے، اس وقت دوستو یہ مصیبت کی راتیں کہ کس نے شروع کیا؟ ہم نے شروع کیا۔ ابھی کسی نے مجھ سے کہا کہ یہ تو ہندوستان میں تیمور لنگ نے شروع کیا۔ اب ایسی باتیں ہو رہی ہے، تیمور لنگ نے شروع کیا۔ کوئی کہتے ہیں شاہان صفوی نے شروع کیا، ایرانی، کیا حسین پر رونا۔ اور سنیے تاریخ سنیے کہ کربلا کو یاد کر کے رونے کا سب سے پہلا کام اور سب سے پہلی مجلس جناب زینب نے منعقد کی، اس کے بعد امام زین العابدین۔ مگر سب سے زیادہ جو بات ملتی ہے آج سنیے، اور عربک ہسٹری آف عربک لٹریچر، جس مرثیہ کا مقام ہے، یعنی اٹ از سپوز ٹو بی اے لٹریری پیس، ہے مرثیہ، مگر لٹریچر میں اس کو پڑھایا جاتا ہے، مدارس کو آیات سے کہتے ہیں، دعبل خزائی کا مرثیہ۔ وہ میں آپ کے سامنے پیش اس لیے کرتا ہوں کہ بس وہ رونے کے لیے بھی کافی ہے، تصور کے لیے بھی کافی ہے۔ خداوند کریم ہماری اس محنت کو قبول کرے۔ ہمارے اور آپ کے 8ویں امام بیٹھے تھے، عاشور کا دن تھا، گھر میں عورتیں خواتین بھی بیٹھی تھی، پردے کے پیچھے اصحاب بیٹھے ہوئے تھے، خود مولا بیٹھے ہوئے تھے، سیاہ کپڑوں میں ملبوس، اور خاموشی سے بیٹھتے کہ دعبل کہتا ہے کہ میں نے سوچا کہ مولا کی خدمت میں جا کے مولا کو میں 2 لفظ تعزیت کہوں، ودا کروں، عاشور کا دن۔ جو ہی میں داخل ہوا، مولا نے فرمایا مرحبا بک، خوش آمدید، آ اور بیٹھ۔ دیوبل یہ بتا کہ تو نے کوئی نیا مرثیہ کہا ہے آج اس سال کے لیے؟ نیا مرثیہ، یہ جو مرثیہ پڑھتے ہیں نا لوگ یہاں پر، بچے پڑھیں گے، جوان پڑھیں گے، وہاں خواتین کی مجالس میں خواتین پڑھیں گی، یہ کوئی آرڈینری چیز نہیں ہے میرے دوستو، یہ مجلس ہے۔ یہ جو مرثیہ ہے یہ بھی اپنی جگہ پر ایک مجلس ہے۔ ابھی ماتم کے لیے کھڑے ہوں گے جو بھی مرثیہ خواہ ہوں گے، وہ مجلس ہے، وہ ذاکر امام حسین ہے۔ بھائی بتاتا ہوں میں آپ کو، دیوبل نے کہا مولا کہا تو ہے میں، کہا تو پھر کرسی منگوائی جائے، کرسی منگوائی۔ مولا نے کہا بیٹھ، اس نے کہا مولا امام نیچے بیٹھے ہوں اور میں کرسی پر، فرمایا حسین ابن علی کے ذاکر کا یہی مقام، یہی مقام۔
مولا نے بٹھلایا اسے اور کہا پڑھ، اور اس نے جو پڑھا ہے وہ یہ ہے، اس نے کہا افاطم لو خلت الحسین مجدلا، اے فاطمہ زہرا کاش آپ حسین کو خون میں تربتر دیکھتی۔ امام رضا کے زمانے افاطم لو خلت الحسین مجدلا وقد مات عطشان بشط فراتی، وہ حسین اگر آپ اس حسین کو دیکھتی جو کہ فرات کے کنارے پیاسا مارا ہے، اذن للطمت الخد، اگر آپ دیکھتی تو اپنے رخساروں پہ تماچے مارتی، وَأَجْرَيْتِ دَمْعَ الْعَيْنِ مِنْ وَجِنَاتِ، اور آنکھوں سے آپ کے بے تحاشا و بے اختیار آنسو بہ نکلتے ہیں۔ فاطمہ کھڑی ہو جائے، یا فاطمہ قومی وَانْدُبِي یَبْنَتَ الْخَيْرِ نجوم السماوات والارض فلاتی، آئیے فاطمہ، آسمان کے تارے زمین کربلا پہ ٹوٹ کے گرے ہیں، آئیے روئیے۔ بس یہ کہا، امام رضا بے قراری سے رونے لگے، اور پردے کے پیچھے سے خواتین کی آواز جو بلند ہونے لگی، امام رضا علیہ السلام نے ایک مرتبہ کہا دیول اس سے آگے بھی کچھ ہے، کہا ایک بیت باقی ہے، مولا اگر اجازت دے تو ایک بیت باقی ہے، کہا بنات زیاد فی الحصون منیعۃ وآل رسول اللہ فی الفلوات، مولا زیاد کی بیٹیاں تو قلعے میں بیٹھی ہو اور فاطمہ کی بیٹیاں جو ہے وہ تشہیر کی۔ اتنے بے قرار ہوئے امام رضا کہ فرمایا دیول اللہ جزائے خیر دے کہ اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے جو تم نے ایک ٹریبیوٹ جسے کہیں یہ پیش کیا ہے۔ دوستو ختم کیا میں نے، آج امام حسین علیہ السلام مدینہ چھوڑ رہے ہیں۔ جب نانا کی قبر کے پاس آئے ہیں اور یہ کہا ہے نانا خدا حافظ، انی اخرج من جوارک کرہن، میں یہاں سے جا رہا ہوں مگر میرا دل جو ہے راضی نہیں، نانا آپ کے ہمسائیگی سے، آپ کی پڑوس سے نکل رہا ہوں، میں صبر کرتا ہوں اللہ کی راہ میں، اور نکل آیا وہاں سے۔ جب کوئی بچہ اپنی ماں کے پاس آتا ہے، مصائب میں پڑھتا ہوں تصور آپ کا کام ہے، میں مصیبتیں پڑھتا ہوں اس کو امیجن کرنا آپ کا کام ہے میرے دوستو، اس لیے کہ ہمیں بھی رونا ہے۔ جب بچہ ماں کے پاس آتا ہے تو دل کھول کی بات کرتا ہے۔ جب فاطمہ زہرا کی قبر کے پاس مولا آئے ہیں، ایک مرتبہ بیٹھ کے کہا اماں وہ رمضان یاد ہے جس میں میں نے دودھ نہ پیا تو آپ بھی پریشان ہو گئی، اور رسول اللہ سے کہا تھا کہ حسین آج 2 دن سے دودھ نہیں پی رہے، اماں جس کو چکی پیس کے پالا، خدا حافظ، بس یہ کہنا تھا کہ ایک مرتبہ قبر فاطمہ سے آواز آئی وعلیک السلام یا مظلوم الام یا شہید الام، تجھ پر سلام ہو اے اپنی ماں کے شہید، اے اپنی ماں کے مظلوم۔ حسین آئے، بس دوستو ایک نظارہ اور خاتم۔ حضرت عباس و قاسم علی اکبر سے کہا کہ اب تیاری کی جائے، ہم جا رہے ہیں، میں زیادہ نہیں پڑھنا چاہتا۔ خود مولا نے کرسی منگوائی اور کرسی پر بیٹھ گئے۔ خواتین مخدرات عصمت و طہارت، عورتیں خواتین گھریلو سب جتنی باوجہ ہوں بہویں ہوں، ایک ایک بعد دیگر سب کے سب سوار ہو گئی۔ مظلوم کربلا بیٹھے، اس کے بعد کہا عباس سب سوار ہو گئے، کہا مولا سب سوار ہو گئے، کہا ثانیہ زہرا تو نہیں آئی ابھی، کہا نہیں بس وہ اب باقی ہیں۔ فرمایا کہ اب میں خود اٹھتا ہوں۔ حضرت عباس علیہ السلام نے کہا مولا آپ تشریف رکھے، ہم لے آتے ہیں ثانیہ زہرا کو۔ میرانیس لکھتے ہیں مرثیہ میں، بس دوستو پہنچی جب ناطے کے قریب دختر حیدر، جب اونٹ کے پاس زینب پہنچی، پہنچی جو ناطے کے قریب دختر حیدر، خود ہاتھ پکڑنے کو بڑے سبت پیمبر، خود سبت پیمبر ہاتھ پکڑنے کو بڑے، تھی گوشے چادر کو فضا تو تھی، سنبھالے ہوئے گوشے چادر
تھے پردے محمل کو اٹھائے علی اکبر. محمل کا پردہ علی اکبر نے اٹھایا, چادر کا گوشہ فضا نے سنبھالا. اس کے بعد پھر انیس عجیب ایک نظارہ کشی کر رہے ہیں. فرماتے ہیں فرزند کمر بستہ چپو راست کھڑے تھے, ادھر عون ادھر محمد, چپو راست داہنے بائیں کھڑے تھے. اتنا کہہ چکتے, اس کے بعد بھی اتنا کلیجہ نہیں تھا. اس کے بعد فرماتے ہیں اور نعلین اٹھا لینے کو عباس کھڑے تھے. یعنی یہ مقام تھا کہ جوتے زینب کے اٹھانے کے لیے ابو الفضل عباس کھڑے ہیں. بس دوستو ایک نظارہ ہے آج اس آن بان کے ساتھ, آج اس شان کے ساتھ فاطمہ کی دختر ثانی زہرا سوار ہو رہی ہے. بس چند دنوں کے بعد ایک وقت وہ آئے گا کہ زینب ادھر دیکھیں گی